बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। पाकिस्तान में हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हुक्मरान आते हैं, हुक्मरानी करके चले जाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम और अवाम के मसाइल अपनी जगह पर जूं के त्यों हैं। अवाम चीखते हैं, चिल्लाते हैं अपने मसाइल के हल करने के लिए, लेकिन जो वक्त की हुकूमत होती है वो दावे तो बड़े करती है, लेकिन उसके असल समरात अवाम तक नहीं पहुंचते। इसकी वजह क्या है? आज पाकिस्तान की सियासत किस जानिब गामजन है और क्या पाकिस्तान की सियासत किसी मस्बत जानिब गामजन है? इन तमाम रिवायती जो ख़ानदान हैं, जो रिवायती सियासत हो रही है, इसमें नए आने वालों की कितनी जगह है और वो नए आने वाले, नए दाखिल होने वाले इस निज़ाम में वो किस हद तक अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे या उन्हें ये मौका मिल पाएगा कि वो अवाम के पास जा सकें और अवाम की खिदमत कर सकें। ये हैं आज के अहम तरीन सवालात और इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। खान साहब, ये इल्ज़ामात की सियासत पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आज महंगाई है, लोड शेडिंग है, बदतरीन लोड शेडिंग है, उसका कोई हल सामने नहीं आ रहा। लोग बाहर निकलते हैं, तोड़ फोड़ होती है, इमलाक को नुकसान पहुँचता है, उसके बाद चंद दिन के लिए बिजली भी आ जाती है। महंगाई का कोई हल नहीं है। ये किस जानिब हम बढ़ रहे हैं? अवाम अब भी ये चीख रहे हैं कि हमारे मसाइल के तो हल करने वाला कोई नहीं है। हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन लोग मुंतखब हो रहे हैं। वजह क्या है कि हम अभी तक अवाम तक नहीं पहुंच पाए? देखिए जावेद, मुल्क के जो इस वक्त मसले मसाइल हैं, इनकी बुनियाद एक चीज़ में है जिसका नाम है करप्शन। हम जब 16 साल पहले हमने पॉलिटिक्स की और मैंने सबसे पहला पॉलिटिशियन था जिसने कहा करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। लोगों ने मुझे कहा, इमरान साहब आप ये क्या करप्शन की बात करते हैं? देखिए जी, लोगों को तो भूख है, लोगों को महंगाई है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ना, थी तो पहले भी। तालीम नहीं है, अमीर के लिए एक तालीम का निज़ाम, इंग्लिश मीडियम, वो अच्छी नौकरियां उसके लिए, गरीब बेचारा उर्दू मीडियम, वो तबाह हो चुके हैं, उर्दू सरकारी स्कूल, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी अस्पतालों में जाओ, कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ 2 नंबर दवाइयाँ बिक रही हैं। ये एफडीन की जो बात आई है, इससे क्या चीज़ साबित होती है कि जिस मुल्क में दवाइयाँ 1 नंबर नहीं है और दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आपके सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ये पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप इस सारी चीज़ का निचोड़ ले लें कि ये मुल्क कैसे ठीक होगा, आज अगर मेरे से आप पूछें कि मुल्क कैसे ठीक होगा, जो आदमी 2 चीज़ों, जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी 2 चीज़ों को ठीक कर ले, सबसे पहले करप्शन को ठीक करने के लिए आपको गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आपको टैक्स का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भी तबाह हुआ हुआ करप्शन की वजह से। करप्शन टैक्स में ऐसी है कि गरीब आदमी टैक्स देता है, अवाम टैक्स देती है, अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। ये करप्शन है। करप्शन कैसे है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, खुद बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, और वो ताकतवर लोग जो इक़्तिदार में हैं, वो अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने टैक्स सिस्टम तबाह कर दिया है। वो सिर्फ अवाम के ऊपर टैक्स लगता है महंगाई करके, यानी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। टैक्स अवाम दे रही है, पैसे वाले लोग टैक्स देते हैं। और हर चीज़ में करप्शन क्या है? स्टील, इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हैं वो 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं। अब ये सोचें कि जिधर टोटल टैक्स हमारा मुश्किल से 1800 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, इसमें से 500 अरब रुपया खा जाए आपकी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, तो मुल्क किधर खर्च करेगा पैसा? अपने लोगों के ऊपर, अपनी अवाम पे, उनकी सेहत पे, उनके तालीम पे, उनके रोज़गार पे, या उनके मसले मसाइल इंसाफ देने में, थाने पे, पुलिस पे, ये जो डाके पड़ रहे हैं लोग, वो कैसे हल करेगा अगर आपका 1700 में से 500 अरब तो चला गया गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में? ये सारी करप्शन है। करप्शन कैसे होती है? अपना आदमी ऊपर बैठाया, जिस तरह यासिर जरदारी ने स्टील मिल को लूटा है, ये तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। 8 अरब रुपया का सरप्लस था स्टील मिल में, इन्होंने अपना आदमी बैठाया ऊपर, अपने लोगों को इन्होंने अंडर सस्ती बिलेट्स देनी शुरू कर दी। सबको पता था कि स्टील मिल के ऊपर डाका पड़ा है, और डाका पड़ गया।
اس کو ختم کر کے رکھ دیا. اب بھی پتہ نہیں 60 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے جو 8 ارب روپے کا نفع تھا. اسی طرح باقی گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, اپنے لوگ بٹھا دیے. یوسف رضا گیلانی نے ایک OGDC اتنی بڑی ہماری کمپنی, اس کے اوپر میٹرک پاس بٹھا دیا. تو یہ ساری کرپشن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنا آدمی بٹھاؤں, پیسے چوری کروں. اس سے پہلے ہم نے جب PMLN کی حکومت آئی ہے, انہوں نے بینک کی چوری کیسے شروع کی. اپنا پہلے بینک مینیجر بینک کے ہیڈز رکھوائے, نیشنلائز بینکس کے, ان سے پیسے لیے, پیسے معاف کروا لیے, یا وہ پھر ان کے پیسے بجائے معاف کرنے پہ کولیٹرل انہوں نے رکھوا دیا وہ پراپرٹی جو ڈسپیوٹڈ تھی. وہ 15 سال ہو گیا, ابھی تک وہ بینکوں کو پیسہ ہی نہیں مل رہا. تو یہ کبھی بھی اگر آپ کی میرٹ کے اوپر سوسائٹی ہو, یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. تو نمبر 1 مسئلہ ہے کرپشن. اور تیسری دنیا ہے ہی اس لیے کرپشن کی وجہ سے. آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ملک جو سب سے کم کرپٹ ہے وہ سب سے خوشحال ہے. سوئٹزرلینڈ سب سے خوشحال ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پہاڑی علاقہ ہے, سب سے خوشحال ملک ہے کیونکہ سب سے کم کرپٹ ملک ہے. آپ سنگاپور میں چلے جائیں, ہمارے سامنے سنگاپور آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے صرف کرپشن ختم کر کے. تو نمبر 1 چیز ہے کرپشن. اور نمبر 2, امریکہ کی جنگ سے کون نکالے گا پاکستان کو. جب تک کہ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگا, بیچارے ہمارے بزنس مین دبئی جاتے ہیں انویسٹمنٹ سے میٹنگ کرنے, فورن انویسٹمنٹ زمین پہ گر گئی ہے. ہماری فورن انویسٹمنٹ 24 ارب ڈالر تھی 3-4 سال پہلے, آج 0 ہو گئی ہے. 4 سال سے کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگی نہیں ہے پاکستان میں, 4 سال سے. یعنی یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ اس کی ایک وجہ کرپشن ہے, اور دوسری وجہ یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم پڑے ہیں, سیکیورٹی سچویشن ہے نہیں. وہ بیچارے ایک چائنیز کمپنی آئی, میں پڑھ رہا تھا کوئی 14 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹ کرنے تھے پاور پلانٹس میں سندھ کے اندر. ان کے کوئی چائنیز انجینئر کو مار دیا, کسی کو اغوا کر دیا, وہ بھاگ گئے سارے یہاں سے. تو جب تک ہم اس سیکیورٹی سچویشن پہ قابو نہیں پائیں گے, رول آف لا نہیں لے کے آئیں گے اور کرپشن نہیں لڑیں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. خان صاحب, یہ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ مراعات یافتہ طبقہ مستقل مراعات لیتا رہا اور ملک کے عوام کو, ملک کے وسائل کو لوٹتا رہا. غریب ہمیں سیاست میں نظر نہیں آ رہا. آپ کے ہاں بھی کچھ لوگ آئے, مراعات یافتہ طبقہ آپ کے ہاں بھی ہے, آپ کی جماعت میں بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اچھے لوگ ہیں, صرف ان کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ان کو ڈائریکشن دے سکے؟ لوگ ہر جگہ ایسے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اچھے لوگ نہیں تھے؟ ٹھیک, لیکن اوپر آصف زرداری بیٹھا تھا. اب آصف زرداری اوپر جب بیٹھ جائے, جتنے مرضی اچھے لوگ ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں؟ یعنی آپ کا لیڈر ہی ٹھیک نہ ہو, آپ نیچے جو مرضی کر لیں. اچھا, پھر آصف زرداری جب پیسے بناتا ہے اور آصف زرداری کہتا ہے کہ میرا جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے, میں نہیں جواب دیتا. چلیں ایک وزیر اعظم, عدلیہ تباہ ہو جائے, عوام تباہ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, میں نہیں بتاتا $60 ملین کدھر سے آیا. بھئی اگر اس نے جائز پیسہ ہوتا تو کیا خط لکھنے میں بڑی بات تھی, بلکہ NRO لینے میں کیا ضرورت تھی؟ NRO کیوں لینا پڑا؟ اگر ان کے پاس یہ کیسز جائز نہیں تھے تو NRO کیوں لیا؟ اچھا, وہ کیس بھی سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا تھا. ایک ان کا لنڈن کے اندر, آپ کو پتا ہو یا نام, سر محل انہوں نے خریدا, پاکستان ایمبیسی سے سارا سامان گیا. یہ 95-96 کی بات ہے. اسمبلی میں پوچھا گیا, ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ سارے محل ان کا ہے. اسمبلی میں انہوں نے ڈینائی کیا, پیپلز پارٹی والوں نے, کہ ہمارا سارے محل نہیں ہے. اچھا خان صاحب, ایک منٹ, بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لے لیتا ہوں. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں بتایا سر محل کے بارے میں کہ ہمارا نہیں ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہمارا نہیں ہے. پھر جب کیس کیا پاکستان گورنمنٹ نے تو کوئی سامنے نہ آئے کیس لڑنے کے لیے. وہ اچھا, پاکستان گورنمنٹ نے نہیں کیا, ایک وہاں کوئی بلڈر تھا, اس نے جا کے کیس کیا, جی میرا کوئی $2 لاکھ دینا ہے جو میں نے خرچ کیا سارے محل پہ, جو میرا دینا ہے. وہ چلا گیا عدالت میں. عدالت میں کوئی آئے نہ ہے اس کو کیس کو لڑنے کے لیے, یعنی لاوارث ہے.
अरबों रुपए की सारे माल, वो लावारिस को पूछने ना आए। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने केस किया, केस जीत गए। उन्होंने कहा सारे माल बेच के तो पैसा पाकिस्तान को दो। इतने में एनआरओ आ गया। एनआरओ आया तो इन्होंने सारा असद जरदारी ने पैसा ले लिया सारे माल का। यानी ये मुल्क के ऊपर डाके जब पड़े, आपका लीडर जब ऐसा हो, अब पीपल्स पार्टी वाले क्या कर सकते हैं? अंदर जो बैठे हुए उनमें से कई ठीक लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऊपर दूसरी तरफ आप चले जाए नून लीग का, अब नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, हुदैबा पेपर मिल का क्लासिक केस है, इनके ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टी जो दी बैंकों को, अरबों रुपए के जो बैंकों के देने थे वो दे दी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अच्छा, जब ये हरकतें करेंगे, फिर इनके टैक्स रिटर्न्स देख लें, फिर इनके ऊपर केस है रायवंड मैन कि इन्होंने, इनके पास आमदनी दिखाई नहीं है और ये अरबों रुपए का रायवंड माल बना दिया। फिर इन्होंने सड़कें बनाई। ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर असेंबली में क्वेश्चन आया कि अरबों रुपए की सड़कें बनाई, नहरें बनाई, पाइपलाइन, गैस पाइप रखी, टेलीफोन एक्सचेंज बनाया, वहां ग्रिड स्टेशन बनाया, सिर्फ अपने लिए। अब आप बताएं कि अरबों रुपया आप अपने टैक्स पेयर का खर्च कर दिया, अब दूसरों को कैसे रोकेंगे? मेरा कहने का मकसद यह है कि यह कभी हुआ ही नहीं है कि आपका लीडर करप्ट हो और नीचे पार्टी ईमानदार हो जाए। यह हो ही नहीं सकता। आपका अगर लीडर अपने पैसे बनाने पर लग जाए तो आप रोक देंगे थानेदार पटवारी पैसे ना बनाए। तो अगर आपने जब मेरे से ये बात की ना कि जी आप इनकी लीडरशिप के, आप कहते हैं कि आप, मेरी पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ गए, अगर मैं ईमानदार हूं, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कोई भी 2 नंबर पॉलिटिशियन हमारे अंदर चलेगा ही नहीं ज्यादा देर। कईयों की तो छांटी वैसी हो गई है, कईयों की छांटी हो जाएगी। हमने वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख की जिसने कहा अपने असासे डिक्लेयर करो। असासे डिक्लेयर हो रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर चढ़ गए। अच्छा, वो आ गए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि वो आपने ऐलान कर रखा है कि असासे अभी तक हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे सबके असासे आ गए, सबसे पहले मेरे, फिर बाकियों के। और हमने ये भी किया कि किसी का बेनामी, यानी कि वो असासा पकड़ा गया जो वो कहते उसने छुपाया हुआ है, और बच्चों के भी असासे हमने कहा, सिर्फ अपने नहीं। अब देखें ना, मियां नवाज शरीफ मकरूज हैं, बच्चों के अरबों रुपए के असासे हैं। तो आप पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ है नहीं, बच्चों के पास किधर से आ गया, बताएं कौन सी बिजनेस है। देखिए ना, आप जिम्मेदार हैं, आपने अगर मुल्क में करप्शन करनी है अपने से एहतसाब करें। मैं आज बैठ के जब कहता हूं, मेरी पार्टी को करना पड़ता है, मैंने पार्टी के सामने पहले अपने सासे रखे, क्योंकि इन्होंने शोर मचा दिया कि मेरा यहाँ ये इतना, ये मैंने घर बना लिया, पता नहीं किधर से पैसा आया। हालांकि मैं तो गवर्नमेंट में रहा ही नहीं हूं। यानी मैं, चोरी तो गवर्नमेंट में रह के होती है, मैं तो गवर्नमेंट में रहा ही नहीं हूं। तो इन्होंने कहा कि ये, तो या इन्होंने कहा शौकत खानम से मैंने पैसा बनाया होगा, उसके ऊपर मैंने केस कर दिया और इंशाल्लाह हमारी रेड पिटीशन फाइल हो रही है ख्वाजा आसिफ के, हनीफ अब्बासी के ऊपर हो चुकी है, जिन्होंने हमारे शौकत खानम के ऊपर कहा कि हम सब पैसे लेते हैं, उनके ऊपर हमने कर दिया केस। इसके ऊपर अब ख्वाजा आसिफ पे होगी। तो अगर तो वो साबित हो जाएगा, अगर तो मैंने शौकत खानम से पैसे या मैंने कोई बनाया है, हमारी सारे पेपर्स इनके सामने खुल जाएंगे। ये किसी की जरूरत नहीं है करने की, ये सिर्फ वो अदारा कर सकता है जिसको खौफ नहीं है, क्योंकि आपके पेपर्स सारी अब इनके पास आएंगे, ऑपोजिशन देख सकती है, आपकी रिपोर्टें देख सकती है, कुछ भी खोल सकते हैं, कोई कुछ सवाल पूछ सकते, क्योंकि एतमाद है। अगर मुझे खौफ होता मैं ना करता, तो या तो शौकत खानम से, तो और मेरे पास किधर से पैसा आना था। तो इसलिए जब इन्होंने मेरे घर पे ये उंगलियां उठाई तो मैंने अपने सारे असासे डिक्लेयर किए, मैंने अपनी सारी, जितना मैंने लंदन का फ्लैट बेचा उसकी मैंने इनको सेल्स डीड दिखाई, मैंने इनको ये बताया कि वो पैसे चाहते हैं तो हम बैंकिंग ट्रांसफर बताएंगे पैसे आए कैसे। ठीक, मैंने इनकी यहां जो जमीन खरीदी इसकी सारी बता दी इनको, कि रजिस्ट्री बता दी कि कितने की जमीन आई थी। यानी अपने आप को, इसलिए मैंने सारी अपनी पार्टी को कहा, इसलिए मेरी पार्टी ने भी सारे अपने सासे डिक्लेयर किए हैं। हमारी मेन लीडरशिप के वेबसाइट पे होंगे, कोई भी उंगली उठा सकता है। जब आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ये किसी की जरूरत है ये करने की, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई पार्टी ये कर सकती है। इसका फायदा किसको गया? ये इल्जामात की जो सियासत है, इसका फायदा किसको गया? आप समझते हैं कि जो एक सिलसिला शुरू हुआ और ख़ासतौर पर यह ख्वाजा आसिफ ने जो शौकत खानम के खिलाफ किया, उसका तो बड़ा भरपूर रद्द अमल सामने आया। क्योंकि देखिए, शौकत खानम के हवाले से तो हम सब इस बात के गवाह हैं कि उसका जो खाता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसके मामला बिल्कुल सही चल रहे हैं। फायदा हुआ, नुकसान? ख्वाजा आसिफ ने 2 बहुत गलत बातें की। एक, उसने कहा कि मैंने लोगों के ज़कात का पैसा पे सट्टा खेला है।
یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے. پھر اس نے کہا میں نے منی لانڈرنگ کی ہے, یعنی پیسہ یہاں سے نکال کے چھپا دیا ہے. خواجہ آصف کو اگر منی لانڈرنگ کے اوپر ذرا اتنی فکر ہے تو نواز شریف کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے, BBC 2 نے فلم بنائی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے. کہ یہاں سے پیسہ بھیجا ایک فیملی, قاضی فیملی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا. یہ BBC کی فلم کے اوپر ہے. ہمارا تو سارا ڈکلیئرڈ ہے, ہمارا تو سارا بکس کے اوپر ہے, ہمارا تو ویب سائٹ, ہماری آڈٹ رپورٹ پہ ہے کہ پیسہ کدھر گیا. یعنی یہ پیسہ وہ کہتے کہ چھپایا کہیں. انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ پیسہ پاکستان سے باہر بھیج دیا. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں ملینز آف ڈالرز باہر سے آتے ہیں, تو وہ پیسہ ہم باہر رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ شوکت خانم کی ساری جو دوائیاں, کینسر کی دوائیاں پاکستان میں تو ملتی نہیں ہیں, وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو اس پیسے سے دوائیاں امپورٹ کرتے ہیں. پھر ساری اکوپمنٹ باہر سے ہے. ہمارے شوکت خانم میں $4 ملین کی پیٹ سکین مشین لگی ہوئی ہے, دنیا کی سب سے ایڈوانس مشین ہے ڈائگنوسٹکس, کینسر ڈائگنوسس میں. اب وہ $4 ملین میں لیکن وہ باہر رکھتے ہیں پیسہ, کیونکہ پیسہ آتا ہے باہر سے ہے, 35% پیسہ باہر سے آتا ہے. تو یہ دو جھوٹوں کے اوپر میں نے اس کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. اور میں کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ شوکت خانم کو اگر 10% بھی لوگ متاثر ہو جائیں اس سے. لیکن میں سوچتا ہوں میں نے یہ دی 4-5 چیریٹیز ہیں, میں اس کو دوں, اس کو دوں, اس کو دوں. اگر مجھے شک ہی آپ نے پیدا کرنا ہے نا تو میں آپ کو چیریٹی نہیں دیتا. تو یہاں تو 200 کروڑ روپے کا خسارہ ہے, 2 ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے غریب کے علاج کا. دنیا میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جو گورنمنٹ سپورٹ کے بعد بغیر کینسر کے فری علاج کرتا ہے. تو اگر شک ہی پیدا کر دیا تو یہ ہم اگر نہیں لوگ زکوٰۃ دیتے جو انہوں نے 97 میں کیا تھا, یہی نون لیگ نے شوکت خانم کو اٹیک کیا, ہماری ڈونیشنز گر گئیں, وہ بند ہوتے ہوتے بچا ہاسپٹل, بلکہ ایک اخبار کی ہیڈ لائن لگی نیشن میں کہ اخبار شوکت خانم بند ہونے لگا. تو اگر انہوں نے شک ایسا پھر سے پیدا کر دیا, ہمیں تو 2 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے. پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل شروع ہونے لگا پشاور میں, پھر کراچی میں ہمارے پاس ساری چیزیں تیار ہیں. تیسرے کینسر ہاسپٹل, کیونکہ ایک ہاسپٹل علاج نہیں کر سکتا سب کا. اور اس کے بعد نمل یونیورسٹی ہے جو میرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. تو اگر تو انہوں نے میرے پہ شک پیدا کر دیا میرے کردار پہ, تو میں کیسے پیسے اکٹھے کروں گا؟ اس لیے میں عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب ہم آتے ہیں ان اتحادوں کی طرف. خان صاحب کہ تحریک انصاف جو روایتی سیاسی اتحاد ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کا توڑ کیسے پیدا کرے گی, یہ ہم آپ سے پوچھیں گے. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب بہت سے ابھی اہم پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرنے ہیں, میں چاہوں گا کہ ذرا ہم اب تیزی سے موو کریں. خان صاحب روایتی سیاسی اتحاد, آپ تحریک انصاف ایک نئی جماعت, لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں, روایتی سیاسی اتحاد ہیں آپ کے مقابلے میں, روایتی سیاستدان ہیں, روایتی پارٹیاں ہیں, اب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ جگہ آپ کیسے بنائیں گے؟ پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں, جو بھی پارٹی اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہے ان سے کسی سے اتحاد نہیں ہوگا. ٹھیک, کلیئر. یہ کریں گی, یہ کیوں کریں گی؟ کیونکہ ان کا اور ہمارے مقاصد میں فرق ہے. یہ چاہتے ہیں اقتدار میں کرپشن کیسی ہوتی ہیں, فیکٹریاں بنتی ہیں, بزنسز ہوتی ہیں, کرپشن بنتی بھی ہے, بچتی بھی ہے. ہم چاہتے ہیں تبدیلی. آپ کا جب کوئی آپ کا صرف مقصد ذات پہ ہو تو آپ کسی سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں اسمبلی میں یہ جمہوریت کا یہ جو گلدستہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان رہے ہیں, ایک طرف MQM ہے, ایک طرف PMLQ ہے, ایک طرف یہ پیپلز پارٹی ہے. یعنی ان کے آپ نظریے دیکھ لیں ساروں کے, تو ان میں کیا کامن چیز ہے؟ سب کے مفادات ہیں. ان کے 3 سال کے ساتھ یہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے رہے. وہ جو ایک دوسرے کے خلاف اتنے الزامات, اور جس نے ان کو آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا وہی نواز شریف, وہ ان کے ساتھ 3 سال پنجاب میں اتحاد بنا کے بیٹھ گئے. تیتروں کے ناشتے ہو رہے ہیں. وہ اسمبلی میں ایک فرینڈلی اپوزیشن وہ کچھ کہتا تھا, یہ اپنے خنسام میں بدلائے جا رہے ہیں ان کے. تو یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کیا سیاست ہے؟ یہ صرف مقاصد کی سیاست, اپنے ذاتی مفادات ہے. اب اگر تو ہم یہ کرنا چاہیں تو وہ بالکل مختلف اسٹریٹجی ہے. وہ تو پھر اس لیے مجھے غیر سیاسی کہتے ہیں. ہم نے ان سے کسی سے اتحاد نہیں کرنا, اکیلے لڑیں گے.
اب آپ نے آگے الائنسز کہ کیا باہر کسی سے الائنس ہو سکتی ہے جو اسمبلی میں نہیں، ان سب سے کوآپریشن ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کسی سے جب الیکشن اناؤنس ہو الائنس ہو سکتی ہے. ابھی تو بات چیت ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی الائنسز نہیں کر رہے. اچھا، وہ شیخ رشید صاحب کے جلسے میں سنا ہے آپ جا رہے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ کل؟ دیکھیں جی، شیخ رشید کے ساتھ میرے سیاسی اختلافات بہت رہے ہیں. ہم بالکل اپوزٹ اینڈ پہ تھے، یہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے، میں دوسری طرف تھا. لیکن انہوں نے 4 سال میں ان دونوں پارٹیز کو ایکسپوز کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. انہوں نے مسلسل جا کے میڈیا کے اوپر ان کے اوپر ایک کنسسٹنٹ لائن رکھی ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جب چاہتے نون لیگ میں جا سکتے تھے، کیونکہ نون لیگ تو اس وقت جو حالات سونامی سے ڈر کے، وہ تو چودھری شجاعت کو بھی مجھے پورا یقین ہے اس کو لے لیں، زرداری کے ساتھ مل جائیں گے. میں تو پورا ہے، کیونکہ ان کو اصل میں تو انہوں نے اینڈ میں انہوں نے شروع تو یہ کیا تھا. میں اس جلسے میں تھا مینچسٹر میں، نواز شریف کے لفظ تھے کہ ہم کسی کافلی کے لوٹے کو نہیں لیں گے. اب دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کتنے لے چکے ہیں اب تک. تو اس لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ہم ان سے کوآپریشن کریں گے. الائنسز ہماری کسی سے نہیں ہے. الیکشن اکیلا لڑیں گے. اور کیونکہ جو آپ نے جلسے کی بات کی، شیخ رشید نے یہ سٹیٹس کو جو ہٹ کیا ہے وہ ہماری لائن سے بالکل ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، پاپولر جماعتوں کے بارے میں، پاپولر جماعتیں یا آپ کہیں روایتی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جب ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو بڑے پیسے لیے جاتے ہیں. ایک ایک ٹکٹ کروڑوں میں بھی بکتا ہے، لاکھوں میں بھی بکتا ہے. آپ کی جماعت کے اندر آپ نے اس حوالے سے کیا نظام بنایا ہے کہ کس طرح سے چلے گا، کس طرح سے ٹرانسپیرنسی ہوگی، اور اس عمل کو کیسے شفاف بنائیں؟ لیکن یہ جو کہتے ہیں، اور یہ پیسے بنتے کیسے ہیں؟ پارٹی فنڈ کے نام پہ. اچھا جی، پارٹی فنڈ کو کروڑوں روپیہ دے دو ٹکٹ مل جائے. تحریک انصاف پہلی پاکستان کی جماعت آئی ہے جس نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ممبر ہمارے عہدیداروں کو منتخب کریں گے، الیکٹ کریں گے. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. ہماری 70 لاکھ ممبر ہو چکے ہیں. ان میں سے ووٹنگ ممبر ہمارے خیال میں 40 سے 50 لاکھ تک ہوں گے. ووٹنگ ممبرز 70 لاکھ ممبرشپ کی ہے، 40 سے 50 لاکھ ووٹ ڈالیں گے، اور یہ اپنے یونین کاؤنسل کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے، وہ ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے، وہ پروونس کے کریں گے، اور پھر نیشنل کاؤنسل سینٹرل عہدیداروں کو الیکٹ کرے گی. اور ہم ٹکٹ دیں گے ان کو جن کی ریکمنڈیشن ہماری ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ عہدیدار کریں گے. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، اور یہ سب سے جمہوری طریقہ ہے. ان کی پارٹی میں ہمارے میں یہ فرق ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں. ان میں ساری نامینیشنز ہیں، ان کے اندر الیکشنز ہوتے نہیں ہیں، اس لیے فیملیز ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ فیملی کا کتنا انفلوئنس ہے کہ یہ 2 بھائی ہیں شریف بردر، ان کے بیٹے سارے ہیں. ان کے 10 فیملی ممبرز کو عہدے ملے ہوئے ہیں یا ایم این ایز ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ آصف زرداری کی بہنیں انوالوڈ ہیں پوری طرح، ان کے بچے انوالوڈ ہیں. ان کی بیٹیوں کا کوئی عہدے نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ آفیشیل میٹنگز میں پھرتی ہیں. بلاول بھٹو 18 سال کے جب کو چیئر پرسن بنے، یعنی یہ دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ جس آدمی کا ٹائم ہی پاکستان میں گزرا وہ پارٹی کے اوپر چیئر پرسن بنے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہیں. ہماری پارٹی کے ہمارے اپنے لوگ عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے، وہ ان کی ریکمنڈیشنز پہ ٹکٹ دیے جائیں گے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پارٹی فنڈ میں پیسہ دو آئے. ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اکثریت ہو ہماری اسمبلی میں تحریک انصاف کی، وہ نوجوانوں کی ہو. بلوچستان اور سندھ میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پنجاب میں بھی آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی فوکس ہے. وہاں پہ آپ کے پاس ہیں کینڈیڈیٹس، امیدوار؟ کیونکہ الیکشن کی بات اگر ہو رہی ہے. دیکھیں جی، یہ دونوں پارٹیز کو آپ کو اصل صورتحال ابھی لوگوں کو نہیں نظر آ رہی، جو میں کہتا ہوں نا کہ سویپ کریں گے. کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے جس دن کیئر ٹیکر گورنمنٹ اناؤنس ہوگی، اب تماشا دیکھیں 2 پارٹی سے کیا ہوگا. دیکھیں کیوں نہیں، مجھے پوچھ، نون لیگ کتنی دیر سے لگی ہوئی ہے گو زرداری کو الیکشنز کرواؤ. تو سب سے آسان طریقہ پنجاب اسمبلی سے نکل جائے. وہ پنجاب 60% پاکستان میں الیکشن ہوگا، ویسے ہی جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن نہیں کروائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوں، آپ اپنے تھانے دار آپ کے ہیں، آپ کی ایل ڈی اپنی ہے، آپ کا ٹیکس کے اوپر زور اپنا ہے. آپ مثلا ایک ان کا ہمیں جوائن کیا الفتح اسٹور کے عرفان صاحب، وہ ہمارے ٹریڈر ونگ میں آئے، اگلے دن الفتح کو سیل کر کے رکھ دیا. تو لوگ ڈرتے ہیں ان سے.
اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے تو پورا فائدہ اٹھاؤ. جس دن کیئر ٹیکر آ گئی, خوف چلا گیا, اب تماشا دیکھیں ہوتا کیا ہے. دیکھیں نا, سندھ کے اندر تو اور زیادہ خوف ہے. سندھ میں تو قانون بالکل ہی نہیں ہے. اب وہاں سندھ میں آصف زرداری کا اتنا خوف ہے لوگوں کا کہ وہ اندر اندر سے ہمارے سے باتیں کرتے ہیں لیکن اوپر سے ڈرتے ہیں. پارٹی کے اندر مختلف نظریات لوگ ہیں, آپ کے نظریاتی کشمکش بھی ہر پارٹی کے اندر یہ تو چلتی رہتی ہے, لیکن آپ کے ہاں جو لوگ آئے اس میں مختلف نظریات کے لوگ بھی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, تمام معاملات یہ جو آپ الیکشن کا پروسیس کر رہے ہیں ایک جمہوری عمل سے آپ کامیابی سے نکل جائیں گے؟ دو چیزیں. ایک تو کسی ڈیموکریٹک پارٹی میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سارا سوچ کے لوگ آ جائیں. یعنی نظریہ ایک اوور آل ہوتا ہے لیکن اس نظریے کے اوپر کئی مختلف اوپینینز ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی وہ ہوتی ہے جس پہ پھر ڈیبیٹ چلتی ہے, انٹرنل ڈیبیٹ چلتی ہے. جس طرح ہم اب انشاءاللہ آپ کو وہ پارٹی لا کے دکھائیں گے. پہلے الیکشنز ہوں گے, پھر ہماری ایک نیشنل کانفرنس ہوگی, جس طرح کنزرویٹو پارٹی کی ہوتی ہے, لیبر پارٹی کی انگلینڈ میں نیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں, آپ کے نظریے کے اوپر پھر گفتگو ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ جو ایک ہی نظریہ ہے اور سارے ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ صرف ہٹلر کی نازی پارٹی میں ہوتا ہے, جو فیشسٹ ہوتے ہیں, جو آپ کو بولنے نہیں دیتے. اور یہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی آپ اگر اختلاف کریں اپنی لیڈرشپ کے, آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن ابھی وہ پارٹی نہیں بنی جو انشاءاللہ الیکشن کے بعد بنے گی, اور الیکشن انشاءاللہ ہمارے اکتوبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وار اگینسٹ ٹیررزم, خان صاحب آپ نے کچھ دن پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ آپ جائیں گے وزیرستان, ایک بڑا کانوائے لے کے جائیں گے, امن مشن لے کے جائیں گے. طالبان کی طرف سے تو دھمکی آ گئی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی ایک لبرل آدمی ہیں اور ہمیں ان کی نظریات کی ضرورت نہیں. حالانکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے, ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک مستقل سٹینڈ رہا ہے. دیکھیے جی, پہلے تو کیا ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں خوف کے اوپر, یا ہم نے فیصلے کرنے ہیں وہ چیز جو پاکستان کو بچائے گی. اگر ہم اس جنگ سے نہیں نکلتے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. 90 ارب روپیہ مہینہ کا خرچ ہو رہا ہے اس جنگ کے اوپر. جو امریکہ ہمیں پیسے دے رہا ہے, آپ کے سامنے اس گورنمنٹ کی فگرز ہیں, 50 ارب ڈالر ہم نے اس جنگ پہ ضائع کیا اور ہمیں نقصان ہوا 4 سالوں میں. اور ہمیں پیسہ کتنا آیا ہے؟ 9 سالوں کے اندر جو ٹوٹل پیسہ ہمیں آیا ہے وہ مشکل سے 20 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے گھٹنے ٹیکے ہیں وہ 1 ارب ڈالر کے اوپر ٹیکے ہیں. 1 ارب ڈالر پہ ہم نے سب کچھ بیچ بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے رد کر دیا, معافی بھی صحیح طرح نہیں مانگی. یعنی انہوں نے نیٹو سپلائی کی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے سڑکوں پہ, اس پہ بھی بات نہیں مانا. 1 ارب ڈالر پہ بکے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں صرف اس کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس جنگ میں سے نہ نکلے, چاہے ہم جو مرضی باقی چیزیں بھی کر لیں, ہم ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا خان صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, سوال وہی ہے کہ اب اعلان تو آپ نے کر رکھا تھا, آپ کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس جنگ سے ہمیں نکلنا ہوگا. اب آپ نے اعلان کر رکھا ہے, آپ جائیں گے وہاں پہ کہ نہیں؟ پہلے تو جی میں یہ جو دھمکی دی ہے, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. میں پھر سے بار بار لوگوں کو کہتا ہوں میں گناہ گار آدمی ہوں, میں کوئی پروفیس نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑا فرشتہ ہوں. لیکن ایمان اللہ نے مجھے ایسا دیا ہے کہ یقین میرا مکمل ہے. اس لیے میرا کیونکہ یقین مکمل ہے, ایک چیز واضح ہے کہ ایمان والے آدمی کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک, وہ موت سے نہیں ڈرتا, اس کے خوف نہیں ہوتے. اور دوسری چیز, وہ میں کے اوپر قابو پا جاتا ہے. میں جو ہے نا, یہ سب سے بڑا بت ہے. یہ دیکھیں نا, اللہ ان کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے, یہ میں کے ہی اندر پھنس جاتے ہیں, اپنے لیے پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو میں کے اوپر جو قابو, ایمان والا آدمی میں پہ بھی قابو پا جاتا ہے, خوف پہ بھی قابو پا جاتا ہے, اور موت کے بھی خوف سے. تو پہلے تو مجھے دھمکیوں کو کوئی فرق پڑنا ہی نہیں تھا, میں نے تو جانا ہی تھا. لیکن یہ سوچیں کہ میں یہ کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ریپریو, وہ پورا لوگ لے کے آ رہی ہیں یہاں سے, پولیٹیشین لے کے آ رہی ہے, میڈیا لے کے آ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے. اس کے اندر ایک پنک لیڈیز ہیں امریکہ میں, اینٹی وار, وہ آ رہی ہیں. خواتین, بوڑھی عورتیں جن کے بچے مارے گئے
اس جنگ میں امریکن وہ آ رہی ہیں اس میں سب امن کے لیے آ رہے ہیں. اگر یہ میں کامیاب ہو گیا تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا انٹرنیشنلی, کیونکہ یہاں تو ان کی سننا یہ تو جو مرضی کہتے رہیں, یہ تو NRO کی حکومت ہے, وہ لے کے آئے ہیں, ان کی تو مانتے نہیں. لیکن اگر انٹرنیشنل اس کا امپیکٹ پڑ گیا, انٹرنیشنل نیوز بن گیا کہ لاکھ لوگ چلے گئے ہیں وزیرستان, جس میں فورنرز بھی چلے گئے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کیا فرق. اس سے امن آئے گا, اس سے ہماری اس جنگ میں سے جان چھٹے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں. وہ بیچارے ایک طرف ملٹری آپریشن میں پھنس گئے ہیں, اوپر سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, تیسری طرف ملٹنٹس کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. وہ تینوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. ان کے بچے 8 سال سے پڑھائی نہیں کر سکے. 80% جو مسعود قبیلے کے لوگ ہیں وہ بیچارے بے گھر ہوئے ہیں, کہیں کوئی ٹانک میں ہے, کوئی ڈیا خان میں. میں ان کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. جو مرضی ہو جائے میں جاؤں گا, اور انشاءاللہ لاکھ لوگ لے کے جاؤں گا, اور آپ کو وہ انشاءاللہ یہ ہوگا وہاں جو اس سے ایک ساری دنیا میں بھی میسج آئے گی, اور پاکستان کے اندر بھی ایک امن کی تحریک چل پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ پرعزم ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے. خان صاحب, اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کے لیے یقینی طور پر پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا کیا وہ ایسا پروگرام ہے, صحت میں ہے, ایجوکیشن میں ہے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کا کیا ایسا پروگرام ہے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں, یا تو آپ سوئی گیس کے دفتر جائیں وہاں بھی پیسے چلتے ہیں, آپ بجلی کے دفتر جائیں وہاں بھی پیسے چلتے ہیں, جڑوں تک کرپشن بیٹھ گئی ہے, مسائل حل نہیں ہو رہے. میں جاوید میں بار بار مثال دیتا ہوں, ایک نتیش کمار بہار کے اندر, ایک ہندوستان کے صوبے میں جو ہندوستان میں سب سے پیچھے تھا, وہاں سارے جو پاکستان کے مسئلے ہیں وہ بہار میں تھے. ادھر بھی کوئی انسرجنسی چل رہی ہے, وہاں بھی لا اینڈ آرڈر, وہاں بھی پولیس کا بڑا برا حال تھا, پولیٹیسائز پولیس تھی, رشوت کی انتہا تھی, کرمنلز 2 نمبر لوگ, مافیا, لینڈ گریبرز یا یہ قبضہ گروپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے. ایک ایماندار چیف جسٹس نے 7 سالوں میں بہار کو بدل دیا. 3% گروتھ ریٹ تھی, آج 14% ہے. ہم اپنی 2 پالیسی, یہ پہلی پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی ہوگی جو پہلے سے تیاری کر کے آ رہی ہے گورنمنٹ میں, یعنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پالیسی پیپرز تیار کر رہے ہیں. تو ہم اپنی انرجی کا کر چکے ہیں, اس کے اوپر مسلسل اس کو بہتر کر رہے ہیں. ہم نے اس کی پوری پالیسی پیپر بھی بنایا اور کانفرنس کی ہے. ہم اپنا لوکل گورنمنٹ کا جو انقلاب ہے پاکستان میں, تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست سے آزاد کرنے کے لیے ایک نیا پاکستان بنانے میں سب سے بنیاد رکھی جائے گی ایک بلدیاتی نظام میں, جو اس کی بھی ہم نے کر دی ہے. اب انشاءاللہ 24 تاریخ کو ہم اپنی اکنامک پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں انقلابی پالیسی ہوگی. پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے پالیسی بنے, نچلے 50% طبقے, کمزور طبقے کے لیے پالیسی لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم 24 کو سیمینار کر کے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ پالیسی, اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد ایجوکیشن پالیسی, اس کے بعد ایگریکلچر کی پالیسی. یہ ہم انشاءاللہ آپ کو ہر 2 ہفتے کے بعد اپنی پالیسی دیں گے. یعنی ہم وہ پارٹی ہے جو پاور میں آ کے نہیں کہے گی کہ اچھا جی کانفرنس کرو انرجی کی, یا یہ نہیں کہے گی پاور میں آ کے کہ اچھا جی آپ بتائیں اکانومی کو, پہلے سے تیاری کر کے آئیں گے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کارپوریشنز, یہ جو ہمیں کھا رہی ہیں, بڑے بڑے 5 کارپوریشنز ہیں, 400-500 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں, ان کی پوری ریسٹرکچرنگ ہم نے کیسے کرنی ہے, کون لوگ ہوں گے, ان کی بھی ابھی سے لسٹیں بن رہی ہیں. یعنی انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں, یہ کہتے ہیں نا 90 دن کی میرے سے بات کرتے ہیں, 9 دنوں میں ہم آپ کو انقلاب لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ تو 90 دن کی وجہ 9 دن کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر ضرورت ہے, اگر آپ کو 9 دنوں میں فرق نہ نظر آئے, اس کا مطلب کہ آپ فرق نہیں لا سکتے. آپ کو پہلے 9 دنوں میں فرق نظر آئے گا, 90 دنوں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک میں ہم بڑی کرپشن ختم کر دیں گے, لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ قابو پا جائیں گے, آپ کو پولیس سسٹم ٹھیک کر دیں گے, گورننس سسٹم ٹھیک کر دیں گے. تعلیم کو دیر لگے گی, ایجوکیشن سسٹم کو دیر لگے گی, انرجی کرائسس جو ہے اس کو تھوڑا دیر لگے گی, بہتر کر دیں گے, لیکن جو صحیح حل کرنے میں 5 سال لگیں گے. خان صاحب, پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی زمین زرخیز ہے. اس وقت جس حالت میں لوگ رہ رہے ہیں وہ تو بڑے مایوس ہو رہے ہیں. پاکستانی عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, آپ ان کو امید کا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں, جب رات سب سے اندھیری ہو جاتی ہے نا, تو اس کے بعد پھر صبح آتی ہے. یہ ہم سب سے اندھیری رات پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی جو برباد ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب تبدیلی کا وقت آ گیا, اور اب پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے.
14 اگست آنے والی ہے. میں آج عوام کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی جو 14 اگست ہوگی وہ بڑی ایک نئے پاکستان کی 14 اگست ہوگی. وہ اس میں ایک نیا پاکستان آئے گا سامنے. وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا, وہ پاکستان جس میں ہم سب کو ایک دم ایک امید کی کرن نظر آئے گی. میں یہ جو اولمپکس میں مجھے بڑی افسوس ہوا کیونکہ میں سپورٹس مین ہوں کہ ہم نے طرز کی ایک ہاکی ٹیم کا سوچتے تھے اور وہ بھی ہمیں مایوسی ہوئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس ملک میں ایک سپورٹس کا نظام لے کے آؤں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے اوپر ہوگا اپنی سپورٹس کی ٹیمیں دیکھ کے. اتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں, وہ میں جانتا ہوں سب سے زیادہ, کیونکہ میں نے ٹیلنٹ پک کر کے پاکستان ٹیم بنائی جو ورلڈ کپ جیتی. حالانکہ یہاں کوئی سسٹم نہیں تھا, ہاتھ سے ٹیلنٹ پک کیا. ایک دفعہ نظام ہم نے ٹھیک کر دیا. لیکن آپ کے پاس 18 کروڑ عوام ہے, گراؤنڈ ہی نہیں ہے, تو عوام 18 کروڑ کدھر کھیلے گی, کدھر ٹیلنٹ نظر آئے گا؟ ایک آسٹریلیا کی گراؤنڈ, ایک آسٹریلیا کے شہر میں سارے پاکستان سے زیادہ گراؤنڈیں ہیں, تو کیا فائدہ بڑی آبادی کا؟ انشاءاللہ میں آپ کو یہ نظام ٹھیک کر کے دکھاؤں گا سپورٹس کا. کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن نہیں سکے گی جب تک سپورٹس گراؤنڈ نہ ہو. کوئی یونین کاؤنسل نہیں ہوگی جس میں سپورٹس گراؤنڈ نہ ہو, تاکہ آپ اس ٹیلنٹ کو, آدھی آبادی ہماری 25 سال کی عمر سے کم ہے, ان کو انشاءاللہ ہم سپورٹس پہ لگائیں گے. وہ اگلی اولمپکس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اگلے ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ خان صاحب, عمران خان صاحب, بہت بہت شکریہ.